अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मैं जो है वॉक करने में ताख़ीर हो गई, तो इसलिए मैं आज थोड़ा यहाँ पर जो हमारी कंपनी की गाड़ियों का स्टैंड है तो यहाँ पार्किंग एरिया में मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, तो मैंने कहा साथ में वीडियो बना लेता हूँ। आज मेरी शोबिज़ की दुनिया के एक बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट के साथ कॉल के ऊपर तकरीबन 20 मिनट बात हुई। ते अगर मैं आवा तो मुलाकात मौका दे सुना ज़रूर। खिदमत मौका तो समान नहीं देता, खिदमत मौका नहीं देता ते और मुलाकात मौका दे सुना। अजे ते मैं जा रहे हैं सैर करने ਲਈ यूके, महीने बाद आवांगा फिर इंशाल्लाह। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ना सर जी, तुसी आप जा रहे हो यूके, और ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे खुद, पहले मैंने रब्ता किया, मैसेज छोड़ा, तो जब वो फ्री हुई है तो उन्होंने मुझे खुद कॉल की और बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने 20 मिनट का टाइम मुझे दिया, नाम पूछा और एक इस तरह गाइडेंस किया कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनसे। उनका तारुफ करवाने और उनके बारे में मज़ीद उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा। सारी बातें आपसे शेयर करने से कबल मैं एक शेर पढ़ूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा उसके ऊपर। पहले तो शेर सुने, जो अक्सर मैं शेर पढ़ा करता हूँ, और ये शेर मेरा जब टिकटॉक की दुनिया में और ट्विटर के ऊपर बड़ा ही फेमस हुआ कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, और हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। तो तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है। खैर बड़ी एक तवील बहस है इसकी, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो सुनिएगा। अक्सर हमारे यहाँ एक विज़न है कि जो शोबिज़ और ड्रामा निगार और आर्टिस्ट, ये जो लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ये फिल्म स्टार होते हैं, करैक्टर वाइज लूज़ होते हैं, फलान होता है, एक अजीब सी आपको सोशल मीडिया पर एक हज़ारों स्टोरी मिल जाएंगी और बाज़ ऐसी चीज़ें वायरल भी होती हैं ऐसे लोगों की। मैं ये नहीं, मैं वही तो मैं शेर कह रहा, शेर मैंने यही पढ़ा है, मैं शेर के अंदर भी तो यही कह रहा हूँ कि हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, और हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, और कई बार मैखाने में खुदा देखा है। तो मैखाने में कई बार खुदा देखा गया, तो उसका मफ़हूम यही है कि ठीक है, शोबिज़ की दुनिया में बाज़ लोगों का कहना है कि जी बहुत करैक्टरलेस लोग होते हैं, फ़लाँ होता है, फ़लाँ होता है, होता होगा, होता है, होता होगा, सारी बातें मानने का मानी जा सकती हैं। मगर जिस शख्सियत से आज मेरी बात हुई है, मैं वल्लाह ना उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ना ही उनसे नी वक्फियत है, पर इज़ाद ड्रामे के अंदर कमाली का रोल उन्होंने किया है, तो उधर से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, वो ड्रामा बड़ी शौक़ से देखते थे, तो पक्का जो है ना मेरा लैपटॉप लेके रूम में रख देना और जब ड्रामा को जो है वो चलाना, और हम सब लोग रूममेट जितने भी थे वो ड्रामा देखते थे। तो उधर से हमने कमाली को देखा, तो कमाली साहब जो हैं जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब, उनका वहाँ तारफ़ हुआ, और मैंने जो है उनसे बड़ा, यानी उनकी एक्टिंग से हम लोग बड़ा मुतासिर हुए। फिर मैं अक्सर शोबिज़ की दुनिया के अदाकार लोगों में साथ अटैच हैं, उनके साथ गुफ्तगू होती रहती है गपशप, तो इनका नंबर जो है मैंने निकाला और मैं इनको मैसेज छोड़ दिया। मैसेज मैंने ग़ालिबन कल शाम 6 बजे छोड़ा, तो अगले दिन यानी दिन को 2:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब उन्होंने मुझे ख़ुद ही कॉल कर दी। मैं ऑफिस में था, उसके बावजूद मैंने कहा भाई अब इतनी बड़ी शख्सियत कॉल कर रही है, पता नहीं वो 2-3 मिनट देंगे मुश्किल से, तो मैं उनके साथ, कोई काम था मेरा अपना भी जाती भी, तो मैं उनके साथ यानी अपनी प्रमोशन के हवाले से और कुछ इस तरह से डिस्कशन करना चाह रहा था चैनल्स के हवाले से। मेरे दोस्तों के चैनल्स हैं कुछ, तो उनको प्रमोट करने के लिए। और
ایک ڈرامے کے متعلق ان سے ڈسکشن کرنی تھی، یعنی ایکٹنگ کے حوالے سے۔ تو خیر وہ جب میں نے ان سے بات چیت سٹارٹ کی، کال شروع ہوئی، تو میں نے تو وہ جو ایک نارمل ہم لوگ شوبز کے لوگوں سے فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جناب اتنے پیسے لے لو اور ہمارے لیے اس ہماری ڈیمانڈ پہ یہ ڈرامہ کرو یا یہ پروموشن کرو یا یہ ایڈورٹائزمنٹ کرو، جس طریقے سے ہمارے کسی سے بات کرتے ہیں، میں نے بھی ان کے ساتھ اسی وہی بات کی۔ جب میں نے بات کی تو وہ آگے سے تھوڑے اپنے لہجے میں غصہ لے آئے، کہنے لگے بیٹا پہلے اپنا تعارف کرواؤ، ہو کون، کدھر سے ہو، کام کیا کرتے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ انکل میں تو سعودی عرب میں ہوتا ہوں اور یہ جاب کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا جو سیلری تم کماتے ہو تم اسی طرح سے اڑاؤ گے، ماں باپ کو کچھ نہیں دینا، گھر میں کچھ نہیں دینا۔ تو خیر وہ بڑے ہی جس طرح کہ ایک بڑے سمجھاتے ہیں، یعنی ایز لائک دیٹ مائی فادر، جیسے کہ میرے والد صاحب مجھے کسی بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سیم اسی طرح ہی جیسے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، میچور شخص، اور اسی طریقے سے جو میں نے ان کو معیار دیا انکل کا، اسی طریقے سے انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اسی گپ شپ میں کچھ میرا تعارف لیا، انٹروڈیوس کچھ اپنا بتایا، پھر میں نے چینل کے بارے میں پوچھا تو چینلز کے اوپر مجھے ٹپس بتائیں کہ اس کو کیسے گرو کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کون سی تم غلطیاں کر رہے ہو، وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی۔ پھر جناب میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میرے ایک دوست ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی فلم بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کاسٹ آئے گی اگر آپ ڈائریکٹنگ کریں اور آپ پروڈیوسنگ کریں تو اس کے بارے میں گپ شپ ہم نے کی۔ یعنی مکمل جب تک میں سیر ہو نہیں گیا تب تک مجھے ٹائم دیا، اور ایسے لگ رہا تھا، یقین کریں اب میرے کتنے فالوورز ہیں، میرے دن کے اندر 9000 پلس میسیج ہوتے ہیں، میں واٹس ایپ کے اوپر ہر کسی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اور جو میرے ساتھ اٹیچ دوست ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب جب میں ایک عام ادنا سا بندہ واٹس ایپ کے اوپر ٹائم نہیں دے پاتا، تو آپ سوچئے کہ افتخار افی صاحب اتنے بڑے آرٹسٹ، اتنے بڑے ایکٹر، تو ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہوگا یار، ایک تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو لیکن انہوں نے مجھے مکمل ٹائم دیا، یہاں تک کہ جب میں جی میرا بھر گیا اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا اپنا خیال کیجیے گا، میں UK ٹور پہ جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنا کام کریں اور پروموشن کے لیے پیسے ضائع مت کریں، میں آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں، ان ٹپس کو فالو کریں، آپ کو پروموشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چینل گرو کرے گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے مکمل طور پر مجھے گائیڈ لائن دی، تقریباً 20 منٹ پلس انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی ہی پیارے انداز اور خوبصورت لہجے میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اب شاید کچھ لوگ سوچیں گے جی پتہ نہیں ان کی بے جا تعریفیں کی جا رہے ہیں، میں تعریفیں کرتے کسی کی نہیں ہوں، کسی وڈیرے کے نہیں کرتا، میں میرے ساتھ بڑے بڑے عظیم الشان قسم کے لوگ اٹیچ ہیں، میں کبھی کسی ویڈیوز میں آ کر کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات گواہ ہے کہ میں اس شخص سے بڑا متاثر ہوا، وہ کمالی واقعی کمال کا آدمی ہے، خدا کی قسم واقعی۔ اور یقیناً اس بندے کو اللہ نے کچھ ایسا عطا کیا ہے کہ وہ جو ہم کہنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، اور ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایک داغدار فیلڈ ضرور ہے لیکن اس کے اندر کمالی جیسے کمال لوگ بھی ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں ایک فن ہے، میں تو اس کو ایک فن سمجھتا ہوں، ایک فن ہے، ایکٹنگ بھی ایک فن ہے، ایک مزدوری کرنی ہوتی ہے، ایک محنت کرنی پڑتی ہے، میں ایکٹنگ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور ہم کالج ٹائم میں جب ہمارے ڈرامے ہوتے تھے، یونیورسٹی کے اندر جو ڈرامے ہوتے تھے، ہم جب پروڈیوس کرتے تھے اس کے اوپر تیاری کرتے تھے، تو ایک چھوٹے چھوٹے سینز کے لیے یقین کریں مہینہ ہمیں تیاری کرنی پڑتی تھی۔ وہ جب ہم کوئی فنکشن ہوتے تھے ہماری یونیورسٹی کے، تو اس کے اوپر ہمیں یعنی ایک ڈرامہ یا ایک سیریل یا ایک نارمل سپیچ کرنے کے لیے ہمیں ایک مہینہ پہلے تیاری کرنی پڑتی تھی، اور کئی دفعہ ہم یا سیلز گالا کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں ایکٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ تو یونیورسٹی کے اندر ایکٹنگ کے لیے مجھے یاد ہے جب مجھے ایک رول دیا گیا تھا تو وہ اسکرپٹ یاد کرتے کرتے مجھے 3 ہفتے لگ گئے تھے صرف، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکٹنگ کرنا، اور پھر اسی یعنی جس طریقے کا وہ سین ہوتا ہے اس کو اسی انداز میں پیش کرنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اتنا آسان ایکٹنگ کرنا نہیں ہے کہ بندہ کہے جی منہ اٹھا کر کے بندہ ایکٹنگ کر لیتا ہے اور کوئی ہیرو بن جاتا ہے۔
تو یہ کام بھی تو خیر بڑا محنت والا کام ہے، ان کی اپنی فیلڈ کا کام ہے. اور افتخار حفیظ صاحب، یقین جانیے کہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا. شاید پھر کبھی ان سے بات ہو پائے، شاید وہ کبھی مجھے ٹائم پھر دیں یا نہ دیں، کال میں بات ہو یا نہ ہو. لیکن پاکستان میں گیا تو میں زندگی رہی تو ان سے ملنے ضرور جاؤں گا. اور کافی ان کی پرسنالٹی سے، ان کی گفتگو کے انداز سے اور ان کی بے لوث فکر کرنا، میں یقین جانیں میں 2011 سے نا میں ہر فیلڈ سے میرے تعلق ہے. میں دنیا کی ہر فیلڈ کے بندے میرے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں میرے چینل کے بارے میں، کبھی کون سی اداکار، کبھی کون سا فنکار، اس کی پروموشن میں لے کے آتا رہتا ہوں. یا میرے چینل کے بارے میں کافی دیگر آرٹسٹ کے بڑے بڑے چینلوں پر میرے ذکر موجود ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نہ کسی کی تعریف کی ہے. جس کو میں نے پیسے کے آفر کی اس نے پیسہ لیا، 30,000 40,000 50,000. میں نے اپنے چینلز کی پروموشن کے لیے 50,000 روپے دیے تھے. میرا جو چینل بند ہو گیا پہلے، جو اسلامک ریسرچ کے نام سے تھا، تو 50,000 کے روپے سے دے کر کے میں نے پروموٹ کروایا تھا اپنا چینل. تو جس کو میں نے پیسے کی آفر کی وہ پیسہ لے کر کے فوراً پروموٹ کرتا ہے. میں نے جب کمالی صاحب کو آفر کی نا، میں نے مطلب ایک سٹارٹ میں نے کہا کہ میں نے کہا انکل اگر میں آپ کی کچھ، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسوں کا، وہ پیسوں کی بات اگر میں کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں پر مجھے غصہ کرتے، ان کے انداز سے لگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کمالی صاحب اگر میں آپ سے کوئی عطیہ آپ کو دوں اور آپ میرا چینل پروموٹ کر دیں، اپنے چینل پر لگا دیں اس کا لنک یا جس طریقے سے بھی، تو جو ہی میں نے یہ بات کی تو آگے سے ان کے چہرے کے تاثرات، یعنی ان کی گفتگو کا تاثر بدل گیا. ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ شاید مجھ پہ غصہ کریں گے. تو پھر میں نے تھوڑی بات کو ہلکا کیا اور اس طریقے سے انہوں نے بات کو چینج کیا اور کہا بیٹا پیسہ بچاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرو، اور پردیس کاٹ رہے ہو اور پردیس میں کب تک نوکری کرو گے اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے. جاؤ اپنے گھر میں اپنے والدین سے ملو، ان کے ساتھ رہو، چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کرو. اور کمالی صاحب کے مشوروں پہ خدا کی قسم میں مٹ گیا، میں مر گیا. وہ کمالی صاحب نے مجھے وہی بات کہی جو اکثر میرے بڑے بڑے جو استاد کرام ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا تم سعودی عرب میں رہ رہے ہو، وہاں سے کچھ پیسہ ارن کرو، واپس آؤ، آگے کوئی بزنس سٹارٹ کرو اپنے گاؤں میں، اپنے گھر کے پاس، ادھر رہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرو، کوئی چھوٹا ریسٹورنٹ بنا لو، کوئی ہوٹل بنا لو، کوئی ایسا کام، کوئی شاپ بنا لو. اور سیم کمالی صاحب نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کرو یہاں آ کر کے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ میری گفتگو آج ہوئی ہے، میں متاثر کسی بڑے شخصیت سے بات کر کے میں متاثر نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگوں سے باتیں رہی ہیں، ملاقاتیں رہی ہیں، بات بھی کرتا ہوں، مگر میں متاثر ہوا ہوں تو اس شخص کے اس انداز سے، اس کی وہ مخلصی اور بے لوثی سے، وہ جس طریقے سے اس شخص نے یعنی مجھے ایک اپنا سمجھ کر کے گائیڈ کیا. اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اسی وقت کہتا جناب ہاں اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کریں، آپ کا لنک لگاتے ہیں جی، پروموٹ اس طریقے سے کروائیں، یہ نہیں یہ کروائیں. وہ پہلے ایک شخص ہیں، ان سے میں نے 4 دفعہ اپنے اس چینل کا پروموشن کروائی تھی ایک ہی بندے سے. وہ پہلی دفعہ کروائی نا تو تھوڑا سا ہلکا کام کیا اور کہا کہ نہیں اس دفعہ ہلکا کیا ہے، اگلی بار بالکل بہترین کریں گے، اتنی ہی پیمنٹ سینڈ کرنا. مہینہ گزرا پھر فون آ گیا کہ رضی صاحب تھوڑے سے پیسے اور سینڈ کیجیے، اب دیکھو اگلا ایڈ میں کیسا لگاتا ہوں. پھر اگلا جب ہم نے پروموٹ کروا دیا تو کہا کہ نہیں اس میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے، اگلی بار جب کریں گے نا تو اور مزے کا. اور اسی طرح میں نے 5 سے 7 ایڈ لگوائے ہیں، ابھی بھی کسی کے چینل میں موجود ہیں، ابھی بھی وہ چینل میں موجود ہے، میرے وہ ایڈ ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ آج بھی وہ موجود ہے ایڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پیسے لیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پروموشن ملی ہے. یوٹیوبرز تو آرام سے لیتے ہیں، لیکن کمالی صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور کمالی صاحب کی یہ ادا مجھے کھا گئی، خدا کی قسم. کمالی صاحب کمال کے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے. ان کی تمام فیملی پرابلم، ان کی اپنی پرابلم، اللہ ان کے اندر آسانی فرمائے، ان کی فیملی میں سکون عطا فرمائے، ان کی فیملی کو برکتیں دے، ان کو برکتیں دے. اگر زندگی میں کبھی میں ایسے شخصیات کے کام آ سکوں تو مجھے ضرور خوشی ہوگی. اور یقیناً جو ہے دنیا کے ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پر بڑے عظیم لوگ موجود ہیں، بڑے عظیم لوگ موجود ہیں جن کا ذکر شاید یا تو کتابوں میں رہ جائے گا یا ہماری یادوں میں رہ جائے گا، اور یہ لوگ نہیں رہیں گے. اب جو بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں،
اب جو بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں، جیسے رکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، اور نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمالی صاحب، افتخار صاحب زندہ باد۔